बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अब उनका मैं एक शेर कहूँगा तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे दोस्त जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ जाएंगे कि मेरे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद है। शकिस्ता पा है कोई आसरा बनाते हैं, मिटा के खुद को जो हम एक खुदा बनाते हैं। क्या खूबसूरत इसमें तशरीह की गई है। जो समझने वाले हैं वही समझ पाते हैं, हम जैसे लोग क्या समझेंगे कि अदब की दुनिया क्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ आज मौजूद है DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहतरम जनाब शारक जमाल खान साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं थोड़ा सा तारुफ आपका करवाना चाहूँगा। इससे पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले आप DIG रेलवे रहे। वहाँ पे हमें पहले सच में नहीं पता था कि पुलिस जो है वहाँ पे क्या काम होता है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी बने हुए हैं रेलवे के। फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, वहाँ पे FIR भी होती है, वहाँ पे मुलज़िम भी पकड़े जाते हैं। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम ही पता चला कि रेलवे पुलिस जो रिकवरी भी करती है वहाँ से। इससे पहले तो यही था फॉर्मेलिटी, एक बस वो समझते थे कि पता नहीं चौकीदार है या क्या है, वो एक होता था उसमें। खैर वो आपने एक जो है, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर सा उसमें मुश्किलात तो आई होंगी, छोटा सा तारुफ वो भी करवा दें अपना। रेलवे पुलिस का, रेलवे रेलवे पुलिस जो है ये 1977 में बनी थी एक एक्ट के तहत। ठीक। तो फेडरल गवर्नमेंट ने, चूँकि रेलवेज फेडरल इदारा है, तो उसके लिए पाकिस्तान रेलवे पुलिस एक्ट 1977 के तहत जो है वो बनी थी। और वो बिल्कुल वैसी ही पुलिस है जैसे किसी भी प्रोविंस की पुलिस है, या गिलगित बल्तिस्तान की है, या आज़ाद कश्मीर की है। वो एक सेपरेट एंटिटी है और स्टैट्यूटरी एंटिटी है, कानून के तहत बनी है। उसका वही काम है जो बाकी पुलिस करती है। उसके अपने थाने हैं, उसके अपने लॉकअप्स हैं, उसी तरह वो केसेस को रजिस्टर करते हैं थानों में, उसी तरह उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, उसी तरह जैसे हम लोग पंजाब पुलिस में करते हैं या KP पुलिस में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आपके दौर पे एक बड़ा मशहूर वाक़या उस वक्त था कि एक बहुत बड़ा गैंग जो है रेलवे में और डकैती की वारदातें करते थे, वो आपने पकड़ा था। कई गैंग पकड़े थे। खैर, अब मैं रेलवे से हट के अभी आप पंजाब पुलिस की तरफ आना चाहूँगा। तो ये फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टिगेशन विंग में आए हैं या इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं? नहीं, लाहौर में तो इन्वेस्टिगेशन विंग में पहली दफ़ा DIG इन्वेस्टिगेशन आया। ऑपरेशन में रहे, अब इन्वेस्टिगेशन में आके क्या फ़र्क महसूस किया आपने? पुलिस वाले के लिए तो कोई फ़र्क नहीं है जी। कंपार्टमेंटलाइजेशन पुलिस वाले को करनी पड़ती है और करनी चाहिए। जो ऑपरेशन का काम है वो भी हमें आना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन का काम है वो भी आना चाहिए। फ़र्क ये है कि इन्वेस्टिगेशन का काम ज़्यादा टेक्निकल है। उसके अंदर ज़ाहिर है कवानीन, एविडेंस एक्ट, मिसल, उस मिसल में उसको बनाना, उसमें जो FIR में नामजद मुल्ज़िमान हैं या दीगर लोग हैं जो उस केस से मुताल्लिक़ हैं, उनको अरेस्ट करना, फिर प्रोसिक्यूशन करना, फिर अदालत में उसको लेके जाना, फिर उसको परसू करना, वो बहुत ही टेक्निकल काम है, मेहनत तलब काम है, और ज़ाहिर है वो वक्त भी लगता है उसमें। तो ऑपरेशंस के मुकाबले में ये वाला काम जो है ये शायद ज़्यादा आपसे ज़हनी मुशक्क़त मांगता है। तो दोनों काम पुलिस वाले को तो करने पड़ते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उसको दोनों काम करने पड़ते हैं। तो हर पुलिस वाले को ये दोनों काम आने चाहिए डेफिनेटली। वो ट्रेनिंग तो इसी तरह की होती है, इन्वेस्टिगेशन हो या ऑपरेशन हो, काम आना चाहिए। अच्छा, तकरीबन लाहौर चूँकि लगभग 2 करोड़ के लगभग आबादी है यहाँ पे FIRs भी ज़्यादा होती होंगी, क्राइम भी ज़्यादा होता होगा। तो तकरीबन कितनी FIRs डेली जो है आपके पास आ जाती है? ऑपरेशन वाले देखे आपको 300 प्लस एवरेज है डेली की, और 1,30,000 से 35-37 हज़ार पर ईयर है। अच्छा, ये इतनी FIR सिर्फ लाहौर में होती है? तो कितने केसेस हैं जो आप हर साल जो है उनको निपटा देते हैं, या इनका महीने का कुछ सिस्टम होता है आपका? नहीं, वो तो जाहिर है आप जो केस भी होगा उसको आपने अंजाम तक पहुंचाना है। वो अदालत में कुछ केसेस जो हैं वो ऐसा भी होता है कि वो हकीकत में मबनी नहीं होते, उनका अखराज हो जाता है, वो भी कानून के मुताबिक है। और मेजॉरिटी जो है केसेस की वो अदालतों में जाती है, उनको प्रोसिक्यूशन उनकी करनी पड़ती है, पुलिस भी करती है। प्रोसिक्यूशन के पंजाब में अलहदा इदारा भी है, वो भी हमारी हेल्प करता है। और ये आप जो पूछ रहे हैं कि कितने साल में होते हैं, वो तो मुख्तलिफ है, डिपेंड करता है।
کچھ کیسز جو ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں کیونکہ اس میں شاید گواہ زیادہ ہوتے ہیں, کچھ جس میں گواہ کم ہوتے ہیں اور ریلیٹیولی سمپل اس کا وہ ہوتا ہے, وہ کم عرصے میں ہوتے ہیں. تو یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ایک سال میں کتنے کیسز جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں, لیکن ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ان کو نمٹا دیں, کیری فارورڈ نہ ہو اگلے سال میں, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. ایک آئی جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے, میں نے تقریباً اس کے پاس دیکھا ہے کہ 100 مقدمہ ایک اس کے پاس ہوتا ہے, تو وہ اس بیچارے نے کورٹ میں بھی جانا ہے, اس نے وہ جو مدعی یا ملزم جو بھی ہے ان کو بھی سننا ہے, دونوں پارٹیوں. ہر مدعی کی جو مقدمے کا مدعی ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پہلا سنا جائے, میری بات سنی جائے, لیکن وہ مجبور ہوتا ہے اپنی جگہ کیونکہ اس کے پاس 100 مقدمے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں کہ جو انویسٹیگیشن ونگ ہے اس میں اسٹاف کی بہت کمی ہے؟ اسٹاف کی کمی ہر جگہ پہ ہے اور مجھے بالکل کسی مزید اسٹاف کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں اسی کے ساتھ کام کروں گا اور کر رہا ہوں, اور اگر میں یہ نہ کروں تو مجھے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نے ہر بات حکومت پہ ڈال دینی ہے کہ جی میرے پاس تو بندے نہیں ہیں تو مہربانی کر کے کسی اور کو پھر وہ لگا دیں, وہ ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں, میرے پاس ہر چیز ہے, ہر چیز اویلیبل. آپ اسی اسٹاف سے جو ہے لوگوں کو انصاف, میں اسی اسٹاف سے کام لوں گا, اسی اسٹاف سے کام لے رہا ہوں اور وہ کر رہے ہیں. اور جو فرق اس میں پچھلے 4-5 ہفتے میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اور وہ جینوئن ہے وہ میں ضرور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ ہوتی ہے, سی ایم صاحب سے ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات کرنی ہر ایک موقع پہ کہ جی میرے پاس اسٹاف کم ہے, میرے پاس وسائل کم ہے, میں یہ بات نہیں کرتا. اچھا, یہ بالکل ایسے ہی ہے پولیس میں جیسے عام عوام ہوتی ہے نا جی, ایک کام ہوتا ہے خود ہم نے نہیں دیکھنا, صرف ہر بات عوام جو ہے حکومت پہ ڈال دیتی ہے, یہ نہیں کرتی حکومت, خود نہیں دیکھنا کہ بحیثیت انسان, بحیثیت پاکستانی ہم اس کو بہتری کی طرف کو لے کے جائیں. جو کچھ ہے ہمارے پاس اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور وہ محنت کے بغیر, پلاننگ کے بغیر, پراپر کمانڈ کے بغیر, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیے بغیر, ان کو ٹارگٹس دیے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں, جب آپ ایک ویژن لے کے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سب کچھ اس میں ممکن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس اسٹاف میں نہیں ہو سکتا, جب انسان کرے گا تو ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. جی, مشکلات تو ہر چیز میں ہے نا. اگر آپ نے کوئی اسٹور بھی کھول لیا تو اس میں بھی 100 مشکلات ہیں آپ کو. اچھا, اس میں پھر وہ بات ٹھیک ہے نا کہ سپہ سالار جو ہے وہ شیر ہو تو فوج گدڑوں کے بھی ہو. میں تو مثال میں بھی غلط جگہ پہ دے رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ سپہ سالار جو ہے وہ شیر ہو. تو پھر کام کیسے ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے انفارمیشن کے فلو سے. مجھے یہ معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے, اس کی انفارمیشن چاہیے. وہ کیسوں کے حوالے سے ہے, وہ کرائمز کے حوالے سے ہے, وہ اور اس کے کئی حوالے ہیں جن ریفرنسز سے مجھے وہ انفارمیشن چاہیے. پھر میں نے پلاننگ کرنی, پلاننگ کے بعد پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور ظاہر وسائل تو وہی ہیں. اگر میں حکومت سے کہوں کہ مجھے آپ 10,000 بندے دے دیں تو یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں, کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ بات میں کیوں کروں جب جو ہو نہیں سکتی. پھر ایسے جو آپ کا نیچے تفتیشی افسران ہیں ان کو بلا کے آپ کو اسپیشل ہدایت دی ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے, اس میں رہ کے ایسے کرنا ہے, اس کو جلدی نپٹانا ہے, کوئی ایسی ہدایت جاری کی ہے؟ وہ ہے, پرائیورٹائزیشن آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور چونکہ اس میں تو قوانین انوالو ہے نا, تو آپ کے پاس ٹائم ہے جس کے اندر آپ نے وہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں بھیجنا ہے. اب ظاہر ہے مشکلات ہوتی ہیں, لیکن مشکلات کو حل کرنا اور ان کا حل تلاش کرنا, اسی کے لیے تو میں اور جو دیگر افسران ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم سائن کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جو کرائسس یا کرائسس ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کا حل نکالیں, اسی کے لیے بیٹھے ہوئے. اچھا, میں یہ خوشامد کی بات نہیں ہے, مطلب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کام تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم عوام تک اس کو صحیح بتائیں. اگر ٹھیک نہیں کر رہے تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے آپ کی خامی کو بھی تو وہ بھی غلط بات ہوگی. تو ہم عموماً جو ہے یہاں پہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کون سا جو آفیسر ہے کیسا کام کر رہا ہے. تو یہاں پہ پبلک جو ہے وہ اسپیشلی جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ڈی آئی جی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ہماری بات سن لیتے ہیں. اور اسپیشلی میں میڈیا کی بات کروں گا کہ بہت سارے افسران جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ میڈیا کو کیوں وہ چھوٹ سمجھتے ہیں, حالانکہ ہاں میڈیا کا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہم نے آپ کی آواز, آپ کا پیغام جو ہے پبلک تک پہنچانا ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہے, آپ پبلک تک بھی پہنچانا ہوتا ہے. اگر میں کچھ کام کر رہا ہوں یا پنجاب پولیس کچھ کر رہی ہے تو ایک سینس آف سیکیورٹی لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہے, وہ آپ کے تھرو ہی پہنچنی ہے. بالکل ایسے, بالکل مجھ سے جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے نا, یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن میں نے پہلے عرض کیا وہ آپ کے تھرو میری طرف آتی ہے. بالکل, شاید مجھ تک بہت سی چیزیں میرے اپنے لوگ نہ پہنچاتے ہو جو آپ پہنچاتے ہیں. ایک چین ہے نا جی, کڑی ہے, کڑی سے کڑی بلتی جاتی ہے, پھر آگے سسٹم. اور ویسے بھی ہم لوگوں کا تو آپس میں مطلب ساری دنیا میں پریس کا اور میڈیا کا اور
सरकारी इदारों का आपस में चोली दामन के साथ। ये कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की आपने मीडिया के सामने, तो मैं भी उस दिन आपके पास यहाँ पे हाज़िर हुआ था कि प्रोग्राम करते हैं, किसी दिन गपशप करते हैं, हमको वो स्पेशल इस तरह से तो नहीं है कि ये बड़ा, हम तो आम सी है आवाम को अवेयर करने के लिए कि ये कौन सा काम है, क्योंकि मुझे जो है हलचल महसूस हुई लाहौर के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में कुछ काम होना शुरू हो गया। वरना अमूमन जो है एक SHO जो होता है ऑपरेशन विंग का, वो उसको जानते हैं लोग, इन्वेस्टिगेशन वालों को तो बाद में FIR होती है, लोग जानते हैं। तो वहाँ पे जब मैं आया तो एक शख्स यहाँ पे आया आपके पास जी, तो वो कोई केस उसका आपके पास नहीं था, FIR कहीं एंटी करप्शन के पास थी, वो चल रहा था सरकारी, लेकिन आपके वो रेलिवेंट भी नहीं था, आप वो सुनाए जा रहा था, आप कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब हम बैठे हुए, उसने 15 मिनट या 20 मिनट लिए, हम बैठे हुए थोड़ा सा यार ये बंदे को समझाया भी जा रहा है और इसकी समझ में बात नहीं आ रही, लेकिन आपने बड़ी तहम्मुल से उसको सुना, उसको समझाया, उसको गाइड किया। तो क्या ये मतलब आपको महकमे की तरफ से है या आपके वो मैंने पहले एक लफ्ज़ कहा आदमी, वो वहाँ से आपके अंदर आई, कहाँ से आई? दोनों बातें हैं, महकमे की तरफ से भी है। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो तकलीफ़ में ही आते हैं ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू होता है। दो किस्म के लोग यहाँ आते हैं, या वो जिन्होंने कुछ गलत किया है जिनको हम पकड़ के लाते हैं, या वो जिनके साथ गलत हुआ है वो आते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है उनकी बात भी मुझे सुननी चाहिए, और जिन्होंने गलत किया है उनकी भी बात सुननी चाहिए। अगर मैंने उनको मुजरिम गर्दानना है तो उनको ये हक दे के मुजरिम गर्दानना है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। तो सुनना जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। जिसको तकलीफ़ है और वो प्रॉब्लम में है और उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसके साथ कोई गैर कानूनी अमल हुआ है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी बात सुनूं। सुनने से आधा 50% तो मुतमईन हो जाता है, बंदा मुतमईन गया था, और बाकी फिर अगर कोई सुनेगा ही नहीं उसकी बात तो मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा। देखिए आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आपके भी हाइपर हो सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से सुना वो बंदा बड़ा मुतमिन था, वो कि मैं ठीक है जी, ये मेरा फर्ज इतनी सी बात उसका। अच्छा, ये साइलिन जो है बहुत सारे यहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशन चेंज भी होती है, इसी जगह पे बोर्ड बैठता है, वो करता है, तो ऐसे क्यों नौबत आती है कि वहाँ से पुलिस स्टेशन से आपका इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो बैठा हुआ है या तफ्तीशी जो भी है वहाँ पे, यहाँ तक क्यों नौबत आती है? क्या वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता? उसकी बहुत सी वजह हैं। ज़ाहिर है कुछ केसेस में तो ऐसा है कि शायद इंसाफ नहीं मिलता। कुछ जगह लोग ये समझते हैं जिसके ख़िलाफ़ केस जाने का अंदेशा हो वो भी ये कोशिश करता है कि वो वहाँ से बदलवा के कोई अपनी मर्ज़ी का लगवा ले, तो वो हम नहीं करते। बोर्ड इसीलिए बना है, बोर्ड ये देखता है कि इसमें क्या कोई इलीगैलिटी तफ्तीशी अफसर कमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसमें बनता है और वो जेन्युइन है तब वो तब्दील होता है। एक आदमी के पास इसका इख्तियार एक मतलब कुछ लोग तो उसमें राइट रखते हैं, उनका हक होता है कि चेंज किया जाए, कुछ लोग टाइम वेस्ट करते हैं कि उसको टाइम जो है वो करते हैं। ऐसे जो क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली है, ऐसा है। आज भी जब हम बात करें, देखिए जदीद दौर आता जा रहा है, तो बहुत सारे आपके पास शिकायत भी आती होंगी। क्या इस पे भी आप कुछ गौर कर रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर ने अगर रेड करना है कहीं पे तो मुद्दई को कहता है जी आप गाड़ी का बंदोबस्त कर लें, ये करना है, वहाँ पे फ्यूल का करना है। जाहिर है वहाँ पे वसाइल भी, पुलिस की भी अगर बात करें तो वसाइल भी कम है उनके पास, तो क्या इस पे भी कोई काम जारी है? देखिए ये तो इसकी तो कोई गुंजाइश अब रह नहीं गई। जब से हुकूमत ने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देनी शुरू की है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि आप ये मुद्दई से कहें कि जी मुझे गाड़ी ले दो। ऐसा नहीं है। हम हर साल पर केस तफ्तीशियों को पैसे देते हैं। अच्छा। सरकार देती है, IG साहब देते हैं, वो इस ऑफिस के थ्रू जाती है उन तक, और बाकायदा उसका सिस्टम बना हुआ है कि किस केस में कितने पैसे देने हैं, और वो देते हैं हम। तो जब केस का देते हैं मतलब वो वाकई बिल्कुल देते हैं। ये बात बहस तलब है कि वो ज़्यादा होना चाहिए या कम है या क्या है, उसमें वो तो डेफिनेटली आप वो एक अलग बहस है। लेकिन ये अब वो दौर नहीं है जिसमें तफ्तीशी ये कह सके कि जी मेरे पास वसाइल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केस के हिसाब से हम उनको पैसे देते हैं, वो हमें रिसीट्स जो हैं वो सबमिट करते हैं, वो रिसीट्स वेरीफाई होती हैं, उनको पेमेंट होती है बाकायदा, सरकार देती है, उसके बाकायदा हेड बना हुआ है। IG साहब हमें पैसे देते हैं और वो हम आगे उनको देते हैं। इस तरह की कोई एप्लीकेशन, कुछ शिकायत आती है पुलिस मतलब कोई तफ्तीशी अफसर के बारे में आपके पास कोई ऐसा कोई साइल लेके आता हो? बदकिस्मती से अभी भी आती हैं, कम हो गई हैं बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है अब वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल रही है तफ्तीशियों को, तो उनको अपनी जेब से या मुद्दई से या किसी और से लेके ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। क्या ये सच है कि जब आपके पास एक जो तफ्तीशी अफसर है या इन्वेस्टिगेशन चार्ज है, वहाँ से एक साइल जो है
وہ آپ کے پاس آتا ہے کو لے کے, تو آپ اس انویسٹیگیشن انچارج یا تفتیشی کو شو کاز نوٹس بھی جاری کرتے ہیں کہ یہ کیوں بندہ یہاں تک پہنچا, کہ آپ نے انصاف فراہم نہیں کیا اس کو, آپ نے سنا نہیں, آپ نے رسپونڈ نہیں کیا, آپ نے قانون کے مطابق ایس او پیز کے مطابق عمل نہیں کیا تو میرے پاس آیا نا. ڈیفینیٹلی اگر وہاں پہ انصاف دے دیا جاتا کیوں آتا یہاں پہ؟ اگر آپ سن لیتے, اگر آپ قانون کے مطابق عمل کرتے, اگر آپ اس کو مطمئن کرتے تو وہ کیوں آتا؟ بالکل. آنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی سنوائی وہاں نہیں ہوئی. تو سنوائی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ تو اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ سنوائی کریں لوگوں کی, اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ بالکل صحیح, اسی وجہ سے لگایا گیا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پرابلم ہے لوگوں کے آنے سے, وہ بالکل آئے 100 دفعہ, پرابلم لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ سسٹم کی, ہاں سسٹم ایک جہاں پہ وہاں نہیں ہو رہا تو وہ ادھر آ رہا ہے نا, پہلی سٹیج ہے, تو وہاں پہ اگر ہوتا تو یہاں پہ کیوں آئے؟ یہاں کیوں ہے؟ وہ تو ظاہر ہے آپ سن رہے ہیں, آپ کے پاس آئیں گے تو آپ میں تو جنرلی بھی میں مسئلے منگوا لیتا ہوں, مطلب جنرلی 10-15 کیسز میں ڈیلی سنتا ہوں, خود سائل نہیں آتے, میں خود فائلیں منگوا لیتا ہوں. ان کو بلوائیں, ان کو بلوا لیں تاکہ مجھے اور تفتیشوں کو یہ احساس ہو کہ یہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, مثلیں دیکھ رہا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کام کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہیں وہ کرنٹ ہو جاتے ہیں. ایس ایس پی جو ہیں ہمارے وہ بھی یہ سنتے ہیں, باقی ایس پیز بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو پھر ریکٹیفائی کرنے کا آپ کو چانس مل جاتا ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ وہ محکمہ ہو, وہ کوئی بزنس کی کوئی کمیونٹی, ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. اس میں اگر وہ کہیں 100% ہم میڈیا والے کہیں, پولیس والے کہیں, یا کوئی تو ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہوگا, انویسٹیگیشن میں بھی آپ کے پاس لسٹیں بھی آئی ہوگی, ان کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے, اس کو فائر کر کے کوئی نیا بندہ وہاں پہ شفٹ, ظاہر ہے ادھر ادھر تو جا سکتے ہیں نا کارپوریشن میں. اس پہ مطلب یہ تو اب بات بہت دفعہ آپ نے سن رکھی ہوگی, جس قسم کی سزائیں اور جس فریکوینسی سے سزائیں پولیس میں دی جاتی ہیں کہیں نہیں ہے, اور کسی محکمے میں نہیں ہے. آپ بہتری آ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 18 گریڈ کے کسی افسر کے پاس کہیں کسی کو ڈسمس کرنے کا اختیار ہے؟ پولیس میں ہے. بالکل ایسے ایس پی ڈسمس کرتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بڑی توانا قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو اب تو جدید بڑے آئے روز اصلاحات ہو رہی ہیں اس میں بڑا. اچھا, یہ ہومیوسائڈ ایک بنایا تھا آپ نے, وہ سسٹم جو مرڈر کے کیسز جو ہے اس پہ درمیان میں کوئی سسٹم ابھی پھر سنا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی اس پہ کام ہو رہا ہے. آئی صاحب اس میں ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے, وہ خود بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, سی سی پی صاحب بھی لے رہے ہیں. اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو ریوائیو کر لیا جائے, کیونکہ وہ ذرا پھر اسپیشلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں, آپ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ کام ٹھیک ہو رہا تھا, لوڈ بھی کم ہو رہا تھا اور کام بھی ٹھیک ہو رہا تھا؟ میرا انٹرسٹ اس میں اسپیشلائزیشن کی حد تک ہے. ہومیسائڈ کے لوگ جو ہیں وہ قتل کے کیسوں کے اسپیشلسٹ ہیں. بالکل. تو اگر آپ وہ میرے خیال میں ایک انسپیکٹر ہوتا تھا, اس سے نیچے کوئی نہیں. وہ اس کو ہم دیکھ لیں گے ابھی کہ کیا اس کو پہلے اسی طرح تھا. ہم دیکھ لیں گے کہ اب اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, یا مزید ان کی شاید ان کو ٹیکنیکلی مزید ساؤنڈ ہونے کی ضرورت ہے, یا بنانے کی ضرورت ہے بھی. یعنی اس پہ بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ تو ظاہر ہے اب مل کے سارے سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو حل نکلے گا, لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے آفس میں ایک سی آر او برانچ ہے. جی. سی آر او برانچ کا کام کیا ہوتا ہے؟ سی آر او کا کام ہے جو کرمنل ریکارڈ ہے کرمنلز کا, وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. اس میں ان کی فنگر پرنٹس ہیں. لاہور کا یا پورے پنجاب کا؟ لاہور کا زیادہ, ویسے بھی پورے پنجاب کا بھی. جو ہمارے پاس جو بھی یہاں پہ کیسز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ کنوکٹڈ ہیں یا کنوکٹڈ نہیں ہیں, ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے. اچھا, وہ کرمنل برانچ آفس جو سی آر او ہے آپ کے یہاں پہ, وہاں پہ آپ کا ایک تفتیشی افسر آتا ہے, وہ ڈیٹا کسی کرمنل کا لینے کے لیے مل تو جاتا ہے, لیکن تاخیر ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل نہیں ہوتی ایسے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تاخیر ہونے کا سوال ہی نہیں, یہ تو ان کا اپنا ہے. یہ نادرہ تو ہے نہیں کہ اور ادارہ ہے جس کے پاس ان کو جانا ہے اور اپلیکیشن دینا, وہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ 300 پرچے ڈیلی ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ممکن ہے کہ کوئی آدھا گھنٹے کی ہو جائے. سی آر او کا تو اپنا ایس پی ہے, اس کا اپنا سٹاف ہے, اور وہ سارا کے سارا ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ سٹاف ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, ایک کلک کے وقت پہ آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے. بلکہ اب تو وہ واٹس ایپ کے اوپر وہ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم بھجوا دیتے ہیں. تو کیا ریکارڈ آپ چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کے کتنی ایف آئی آرز ہیں, کتنا ریکارڈ ہے, کیا جتنا اس کا کرمنل ریکارڈ ہے, کتنے اس کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں, کنوکشن کتنی ہے, ابھی جیل میں ہے نہیں ہے, فنگر پرنٹس ہیں, سارا کچھ ہے کمپیوٹرائز ٹوٹل. پورے پنجاب کا ریکارڈ یہاں پہ ہر اس کے ساتھی کتنے ہیں, کہاں پہ ہیں, کس کس ضلع کے رہائشی ہیں, ان کا پتہ کیا ہے, وہ سب اس کے اندر. اچھا, پورے گینگ کی ان کا ڈیٹیل ہوتی ہے. یہ تو بڑی زبردست ہے کہ یہاں پہ
ये सारा, اور وہ ظاہر ہے چونکہ وہ سسٹم ایسا ہے تو ہر روز اس میں اضافہ ہوتا ہے. جی گفتگو جاری ہے لیکن یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک. بک سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سی آئی اے جو ہے یہ بھی آپ کے انڈر ہے جی. تو وہاں پہ سی آئی اے بڑا کام اس میں بڑا جو گینگ پکڑنے میں اسپیشلی آپ کا بڑا ہوتا ہے. تو آپ سی آئی اے یا انویسٹیگیشن دونوں میں کیا کوئی ایسے جدید آلات آپ کے پاس موجود ہیں کہ ایک کرمنل جو ہے, ظاہر ہے کرمنل کو سیٹ پہ بٹھا کے آ کے یہ تو آپ نہیں کہیں گے, وہ آپ کا جو آئی او ہے ظاہر آپ نے تو نہیں کرنا, آئی او جو ہے کہ بھائی جان میں محنت کر رہا ہوں آپ کی, یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے ڈکیتی کی ہے نہیں کی, یہ آپ نے چوری کی ہے نہیں, ظاہر ہے اس سے پوچھنے کا طریقہ ہے جدید آلات ہے یا وہی ہمارا ٹارچر سیل والا سسٹم؟ نہیں ٹارچر سیل والی تو بات نہیں ہے. سی آئی اے تو ایک اسپیشلائزڈ ونگ ہے انویسٹیگیشن کا, لاہور انویسٹیگیشن کا, اور لاہور کا سی آئی اے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایسے وہ انویسٹیگیشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں پہ, اور اس نے بڑا, اس کی ہسٹری ہے, بڑا کام کیا اس نے. آرگنائزڈ کرائم جو ہے جتنا وہ بیسیکلی وہی ہینڈل کرتے ہیں اور بڑا اچھا ہینڈل کرتے ہیں. اچھا اس میں نو ڈاؤٹ کہ سی آئی اے نے واقع ہی لاہور کے اندر بہت کام, لاہور میں نہیں بلکہ پنجاب میں بہت کام کیا ہے, اسپیشلی لاہور میں تو بہت کیا ہے. لیکن اس پہ بہت سارے لوگ تنقید, پتہ نہیں وہ کرمنل ہے, تنقید کرتے نظر آتے ہیں جی, انہوں نے 2 روز نامچے رکھے ہوتے ہیں, ایک میں وہ درج کر لیتے ہیں, دوسرے میں وہ اس کی بیلف کے ڈر سے 2 روز نامچے ہو نہیں سکتے, ایسا کچھ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے نا. یہ ضرور ہے کہ اب وہ تو صرف سی آئی اے کی بات نہیں ہے, بعض جگہ ہمارے افسران جو ہیں تفتیشی اور دیگر لوگ وہ کہیں لمٹ کراس کر لیتے ہیں, ایسا تو ہوتا ہی ہے. لیکن جب لمٹ کراس ہوتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں نا, وہ ان کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہ تو میں نہیں کہوں گا, پہلے گزارش کی نا, کوئی ایسا طریقہ تو ہے نہیں کہ چیئر پہ بٹھا کے آئیو جو ہے وہ اس کی منتیں شروع کر دے گا بھائی جان مان جائے, اس سے پوچھنا تو پڑے گا نا اس سے. اصل میں یہ دیکھیں نا, یہ ریس چل رہی ہے. آپ پچھلے 10 برس میں آپ دیکھیں, آپ نے سائنٹیفک ان پٹ کی بات کی نا, میں آپ کو یہ حیران ہوں گے آپ, مطلب سیف سٹی اتھارٹی بنی, اس کے کیمرے لگے, اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا, بہت زیادہ, ٹھیک ہے, نمبر آپ دیکھ لیتے ہیں, آپ ایکچولی کرائم ہوتا دیکھ لیتے ہیں. اب انہوں نے نا اس کا کاؤنٹر میجر اختیار کر لیا ہے. اب وہ فیس چھپا لیتے ہیں. موٹر سائیکل پہ اگر واردات کرنی ہے, ان کو پتہ ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے, تو موٹر سائیکل کا نمبر جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے, دستانے پہن لیتے ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ ریس چل رہی ہے, لیکن چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریس یعنی انسان کی تاریخ میں کبھی کرمنل نے نہیں جیتی, قانون ہی جیتا ہے, قانون جیتا ہے. تو وہ جو مرضی کر لیں, جتنا قانون نے. سیف سٹی جی میں آپ نے اس کی تعریف کے حوالے سے بات کرنے لگا کہ میری گاڑی چوری ہوگی. سیف سٹی کی مدد سے لاہور سے باہر فیصلہ آباد چلی گئی, سی سی پی صاحب جو غلام محمود ڈوگر صاحب وہاں پہ آر پی او تھے, انہوں نے بڑی ہیلپ کی تب, تو گاڑی وہاں سے پکڑی گئی جا کے. تو یہ صرف کہاں کدھر گئی, لاہور سے کیسے گئی, نکلی کس سائڈ کو گئی, وہ صرف جو ہے وہ سیف سٹی تو ہماری آنکھیں ہیں. یہ بہت اچھا یہ کیا تھا, کان ہے, ہماری آنکھیں ہیں, اور وہ ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ جو ہے ہر چیز حکومت پہ ڈال دینا اچھی بات نہیں ہوتی, بالکل اچھی بات نہیں ہوتی. بحیثیت انسان, بحیثیت پاکستانی ہماری بھی کوئی ڈیوٹی ہے. لیکن میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں جی, میں اسے کمزوری سمجھتا ہوں کہ میں ہر وقت اپنے آئی جی سے کہوں جی میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. نہیں ہے, جو ہے اسی کے ساتھ کام چلاؤں گا. لیکن سر نہیں, میں یہاں پہ بہت دفعہ یہ چیز ہائی لائٹ, میں کم از کم 4 سے 5 پروگرام کر بیٹھا ہوں, اور بھی میرے بہت سارے میڈیا پرسن بھائی جو ہے کر بیٹھے ہیں, کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے آپ کے پولیس اسٹیشن جو ہے ان کی ذاتی بلڈنگز نہیں ہیں, وہ کرائے کی بلڈنگز میں ہیں, اور وہاں پہ ان کو بہت ساری چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, بہت ساری پرابلم ہے. اور وہاں پہ بعض کا تو یہ ہے کہ آپ کے تفتیشی افسر جو ہیں ان کی مسلیں جو ہے وہ پانی بارش تیز آتی ہے تو وہ بھیگ جاتی ہے. تو اس پہ بھی کچھ ہو رہا ہے کام؟ بالکل ہو رہا ہے جی. دیکھیے روم تو ایک دن میں تو نہیں بن گیا تھا نا, ٹائم لگا. جو آج سے 30 برس پہلے لاہور پولیس کی حالت تھی وہ آج نہیں ہے, اس سے کہیں بہتر ہے ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر. تو وہ ظاہر ہے گریجولی کرنا ہوتا ہے. حکومت کے پاس جو فنڈز ہیں یا جو ان کی پرائیورٹیز ہیں, اس میں آپ یقین کریں کہ پولیس پہلے شاید 5 میں ہوگی, وہ بہت آگے ہے, اوپر ہے. کیونکہ ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر ہر حکومت کا وہ ہوتا ہے, اور حکومت ہمیں دیتی ہے اور کرتی ہے, اور بہت کچھ دیتی ہے, اور ہر سال دیتی ہے. لیکن یہ جو آپ انفراسٹرکچر کی بات فرما رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے, سالوں لگتے ہیں. اچھا اس میں پازیٹیو دوسرا پہلو بھی ہے کہ بہت سارے ماڈل پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بن رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں بن رہے ہیں, بھی ہو رہا ہے. ایک دن ایسا آ جائے گا انشاءاللہ جب کوئی تھانہ جو ہے وہ کرائے پہ نہیں ہوگا,
وہ ہماری اپنی بلڈنگ ہوگی. بہت کم رہ گئے, بہت کم رہ گئے, پہلے بہت زیادہ تھے. تو اس لیے اس پہ گریجولی گورنمنٹ کر رہی ہے, ہمارے آئی جی صاحبان وہ کر رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے کرنٹ آئی جی ہیں وہ بڑا فوکسڈ ہے اس پہ کہ تھانوں کی, ظاہر ہے جب آپ کی انفراسٹرکچر بہتر ہوگا تو آپ کا کام بھی بہتر ہوگا. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے نا, دونوں کا کنیکشن ہے آپس میں, تو کام ہو رہا ہے. لیکن اب ظاہر تھانہ بننا ایک دن کا, ایک ہفتے کا, ایک مہینے کا کام ہے نہیں. اٹ ٹیکس ایئرس, ٹائم لگتا ہے. تو وہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب لاہور کے 84 تھانے جو ہیں وہ بہترین بلڈنگز پہ مشتمل ہوں گے. انشاءاللہ ہوگا ضرور ایسا. ان میں کوئی میس کا سسٹم بھی کر رہے ہیں. جب ایک سب انسپیکٹر تک جاتا ہے کانسٹیبل ایک, تو وہ بیچارہ باہر کے کھانے شیڈول کے مطابق نہ کھا کے, عام ہوٹلوں کے کھا کے اس کو 3-4 قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جب اسپیشل ڈیوٹی لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے ان کو. نہیں وہ تو ملتا ہے, کیا میس کی میں بات کروں کہ کوئی اچھا ایسا بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی وسائل نہیں ہے, کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے کہ میس تھانے کے اندر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو انیشیٹو ہے جو شاید ایس ایچ او کو لینا چاہیے, جو شاید ایس ٹی پی او کو لینا چاہیے, ایس پی کو بھی لینا چاہیے. آپ کی تجویز اچھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سارا دن وہ تھانے میں ہوتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے تو سارا دن یا وہ آپریشنل ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں یا وہ انویسٹیگیشن کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان اینی کیس ان کے کم از کم 2 کھانے تو باہر ہی ہیں, رات کا بھی اور دوپہر کا بھی. لیکن یہ تجویز بری نہیں ہے. لائنز کی حد تک یہ میس ہے, وہ چلتا ہے. جہاں جہاں پولیس لائنز ہیں وہاں میسز ہیں. تو باقی یہ جو آپ کی تجویز ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر میں گاڑیوں کی بات کروں تو آپریشن والوں کے پاس گاڑیاں بڑی مطلب ان کا کام شم کروا کے ان کو دی ہوئی ہیں, لیکن بدقسمتی سے انویسٹیگیشن ونگ میں, آپ کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی نہیں بات کر رہا, آپ کے شاید نالج میں یہ چیزیں آئی ہوں. بہت سارے تھانے ایسے ہیں جن کے پاس ناکارہ گاڑیاں ہیں, کھٹارہ گاڑیاں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی ملزمان ڈیفینیٹلی وہ جدید اسلحے اور جدید وہ جو آپ کی گاڑیاں ہیں, بائکس ہیں, ان کے آتے ہیں, تو ان کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا پڑ جائے تو وہ گاڑیاں ان کے پاس سے خستہ ہوتی ہیں. کام ہو رہا ہے, گاڑیوں کا ایشو ہے, آپریشن میں بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, شاید ہمارا انویسٹیگیشن کی گاڑیاں جو کچھ خراب تھیں وہ ہم نے ٹھیک کروائی ہیں, کی حالت بڑی بہتر ہو گئی ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مقابلہ ہے ہمارا ان کے ساتھ, تو ایک چیز ایسی ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس کبھی نہیں ہو سکتی, وہ قانون ہے. تو وہ 100 دفعہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں اس پہ اتراتے پھریں, ہم تو قانون پہ اتراتے ہیں. منشیات کی اگر میں پنجاب کی بات کروں تو منشیات کے اوپر مختلف ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے, بہت کام پہلے سے بہت, کیونکہ یہ اس حکومت میں اور آئی جی صاحب جو آئے ہیں انہوں نے ایک ایجنڈا ہے کہ منشیات سے پاک کریں, جو ہماری نوجوان نسل تیزی سے تباہ ہو جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بڑے اسکینڈل بنے کہ یونیورسٹی کالجز کے اندر آئس کا جو ہے بچوں کے اندر یہ جو کرمنل مافیا ہے یہ وہاں پہ پہنچا رہا ہے. تو لاہور کے اندر اس پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس پہ سی آئی اے بھی کر رہا ہے, جنرلی بھی جو ہماری ڈویژنل ایس پیز ہیں ان کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ اس مینس سے لاہور کو پاک کیا جائے. وہ ہر جگہ ہی ہے, جہاں جہاں وہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور اس کی جو ترسیل جہاں سے ہو رہی ہے, جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں تک پہنچے, ہاں اس پہ ہو رہا ہے کام. اور کچھ ہم نے لوگ پکڑے بھی ہیں جو بیسیکلی لاہور بیسڈ نہیں ہے, باہر سے یہ آتی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ دیگر صوبوں کی پولیس فورسز کے ساتھ مل کر تو ہم جو ان کا جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے وہاں تک پہنچے اور وہاں پہ ان کو ختم کریں. لیکن لمبا ہے کام, تھوڑا ٹائم دیکھیں. وہ تو لگتا ہے جب شروع کر لیں گے تو کام ہو جائے گا, جب شروع ہی نہیں کریں گے, اس بات سے ڈرتے رہیں گے کہ یہ لمبا ہے, جب کر دیں گے تو اب شروع کر دیا نا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ چیزیں, انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی. تو ایک آج کل بڑی چیز چلی ہوئی ہے ہوائی فائرنگ, اور یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ویپن کا وہ پسٹل ہے یا جو بھی چیزیں, اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. زیرو ٹالرنس, بالکل زیرو ٹالرنس. آپ کا کوئی ایسا ونگ ہے جو سوشل میڈیا کو بھی دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے؟ بالکل دیکھتا ہے جی, اور اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آ جائے تو وہ بچ نہیں سکتا, پھر بچ نہیں سکتا. اچھا, واقعی پچھلے دنوں بڑے بڑے لوگ جو ہے پکڑے گئے ہیں یہاں پہ. زیرو ٹالرنس بہت خطرناک ہے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے. وہ گولی اوپر جاتی ہے, نیچے آتی ہے, کئی دفعہ ڈیتھس ہو چکی ہیں, لوگوں کی زخمی ہو چکے ہیں. ون ویلنگ ہے, نہایت خطرناک ہے. ون ویلنگ جو کر رہے ہیں وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے, اس سے ہوئی ہیں ڈیتھس, بہت زیادہ, پوری فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس کو بھی ہم زیرو ٹالرنس ہے. تو اپیرنٹلی تو شاید یہ چھوٹی چیز لگتی ہوگی, لیکن یہ بڑی اہم ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ایک 17 سال کا نوجوان جو ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے ون ویلنگ کے دوران, تو اس کا فیوچر, اس کے والدین کا مستقبل, اس کے خاندان کا مستقبل سب ختم ہو گیا. بالکل ایسے, اس لیے ہم اس میں زیرو ٹالرنس ہے, ہوائی فائرنگ میں بھی اور اس میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. ڈی اے جی صاحب, یہاں پہ اگر میں بات کروں آپ کے لاہور کی,
آپ کے 84 غالباً تھانے ہیں. جی. یہاں پہ کوئی رفلی آئیڈیا ہوگا آپ کے پاس کہ سٹاف کتنا موجود ہے آپ کے پاس اس وقت؟ کوئی رفلی اگر آئیڈیا ہے تو تقریباً 30,000 سے زیادہ ہے. 30,000 سے زیادہ ہے. تو اس میں وہ بھی آپ نے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم جو ہے جو کورٹ میں لوگ جاتے ہیں اس پہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں کوئی اسپیشل اس طرح کے کوئی جنہوں نے کوئی کورسز وغیرہ کی ان کو بھیجا جائے, کوئی اس طرح کے بھی چل رہی ہے کچھ؟ وہ تو پروسیکیوشن کی پنجاب میں 2006 میں پروسیکیوشن سروس کا الگ قانون بن گیا تھا, تو وہ تو علیحدہ ہیں, وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. پنجاب پولیس میں کچھ جدید اصلاحات کی جا رہی ہیں. جو پولیس آرڈر ہے وہ نہایت جدید ہے اور بڑا اچھا قانون ہے, اور پنجاب میں وہی نافذ ہو چکا ہے اس وقت, اسی کے مطابق چل رہے ہیں سب. اس کے اندر کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ظاہر ہے اگر ضرورت پڑے گی تو وہ امینڈمنٹس اس میں ہوتی رہیں گی, لیکن جو بہترین ماڈل ہے پولیسنگ کا وہ وہی 2002 والا ہے جو پنجاب کے اندر. جب سے شارق جمال خان صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور آئے, انہوں نے ایک کام کیا بہت اچھا, پریس کانفرنس بھی آپ نے کی کہ یہ مقدمات جو درج کر دیتے ہیں یہ 13, 20, 65 یہ ناجائز اسلحے کا, اس پہ بھی کوئی آپ نے اسپیشل کیا, وہ کیا چیز اس میں لکھی؟ یہ کیا جی, میں یہ ذرا پلیز میرے ناظرین کو ذرا واضح بتائیے گا. یہ پرچہ پکڑ لیا کسی کو, اس کے پاس پسٹل تھا یا کوئی اور ویپن تھا, اور وہ پرچہ دے کے اس کو بند کر دیا, صبح اس کی بیل ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. میں نے یہ کہا کہ یہ اس لیے ایڈیکویٹ نہیں ہے ایسا کرنا. آپ یہ معلوم کریں کہ وہ ویپن آیا کہاں سے, اس کے پاس کیوں تھا, وہ کہاں لے کے جا رہا تھا, کیونکہ جس بندے کے پاس ویپن ہے وہ پوٹینشیل کرمنل ہے. ممکن ہے کل وہ کسی ڈکیتی میں اس ویپن کو اس کا لائسنس نہیں ہے, وہ وداؤٹ لائسنس کیوں لے کے پھر رہا ہے. تو اس کو اس کی پھر میں نے ایس او پی بنائی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, مکمل تھرلی اس کو. مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کی وہ ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر دی اور اگلے دن وہ بیل کرو. بالکل نہیں, میں نے اس کو نہایت خطرناک جرم بنا دیا ان کے لیے. اچھا, یہ پہلے تو ایسا تھا نا کہ آپریشن ونگ کے پاس رہتا تھا, وہ اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا, اب یہ انویسٹیگیشن کے پاس آ جائے گا پرچہ. جی ہاں, ہم خود کرتے ہیں اب تو, اور ویسے بھی اگر پرچہ 13, 20, 65 کا ہو جائے تو اس کی انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں اب, اور اس کا باقاعدہ ایس او پی بنا ہوا ہے, یعنی اس کو بہت ہی سیریس جرم لیا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر ویپن نکل ہے تو وہ بہت خطرناک جرم ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویپن کیوں ہے. اگر آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کا لائسنس موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے, وہ بات سمجھ آتی ہے. وہ تو دیکھیں حکومت سے ویسے کیوں ہے آپ کے پنجاب یا پاس, کیا آپ نے کسی کو دینا تھا, کیا اس کے ذریعے کوئی واردات کرنی تھی, یا آپ کاروبار کرتے ہیں ایلیسٹ ویپنز کا, وہ سارا کچھ سامنے آنا چاہیے. اور یہ تو بہت سارے گینگ بھی پکڑتے ہیں بڑے بڑے, وہ اس طرح اسی طرح ہے نا. یہ وہی بات ہے نا جس طرح آپ نے منشیات کی بات کی کہ اصل جڑ جو ہے اس کو پکڑنا ہے. تو اس میں یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا رکھنے کا, اس نے کیوں رکھا, اس نے کیا کرنا تھا, کس کے پیچھے. بڑی سمپل سی بات ہے نا, اگر ویپن ہے تو پوٹینشیل کرائم ممکن ہے اس کے ذریعے, تو اس لیے صرف ویپن پکڑ لینا کافی نہیں ہے, یہ اس کی تہ تک پہنچنا ہے کہ اس نے ویپن کیوں رکھا ہوا تھا اپنے پاس, یہ ضروری ہے. اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں, قانون تگڑا ہوتا ہے, ہمیشہ قانون جیتتا ہے, وہ دوسری رائے نہیں ہے اس میں کوئی. میرا تو یہ ایمان ہے کہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ آئے روز مطلب یہ محکمے جو ہے پولیس کی بات کر لیں, آئے روز کو بہتری کی طرف کام کرتے ہیں. موبائل لوکیٹر آئے, وہ ٹریس کرنا آ گیا, موبائل کو ٹریس کرنا آ گیا, اس کے بعد سم جس موبائل میں ڈالی جاتی ہے وہ پکڑا جاتا ہے. تو موبائل لوکیٹر ہے, اس میں بھی مزید میں نے سنا ہے کہ وہ جدید پولیس جو ہے لا رہی ہے. وہ کیا ہے لا رہی ہے؟ ہم جو سائنٹیفک انپٹس ساری دنیا میں ہو رہی ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں. اس میں جو بھی جیسے آپ نے سمس کا کہا, یا سی ڈی آر ہے, یا اور اس طرح کے دیگر سائنٹیفک جو انوویشنز دنیا میں پولیسنگ کے یا کرائم پریونشن یا کرائم فائٹنگ کے حوالے سے ہو رہی ہیں, وہ یہاں بھی آ رہی ہیں. اور ظاہر ہے کوئی کچھ بعض چیزیں جو ہیں ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو اس کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ شاید 5 یا 10 سال کے بعد وہ بات پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی. اچھا, یہ یہاں پہ عموماً بات جو ہوتی ہے کہ اگر پنجاب پولیس چاہے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی مجرم کو پکڑ نہ سکے, کسی ملزم پکڑ نہ سکے. تو یہ کیا اس میں دیکھیں جدید آپ نے جس طرح کہا کہ بہت چیزیں ایسی کاسٹلی ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس کو اپنے بھی وسائل ہوتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ بہت ساری ادھر سے انفارمیشن آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہوتی ہے, تو یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط سسٹم ہے یہ والا؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. کچھ پرانا طریقہ ہے کرائم سے نمٹنے کا, کچھ نیا طریقہ ہے. ان دونوں کا جو مکس ہے, جو جوڈیشس مکس ہے نا ان دونوں کا,
وہ کام کرتا مطلب دیکھ لینا پرانا طریقہ تھا کہ چور کو پکڑنے کے لیے وہ کھوجی ہوتے تھے, تو کھوجی اب بھی ہیں. آپ جدید کھوجی ہیں. میں نے ابھی 2 وارداتیں کھوجی کے ذریعے پکڑی. آپ دیکھیں نا وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دستانے چڑھا لیتے ہیں, وہ پہلے تو یہ ابھی آتا ہے نا کہ وہ لیب سے آپ لے لیتے ہیں وہ نشانات لے کے, تو اب وہ جہاں پہ نہیں آتے وہ کھوجی کے ساتھ لیتے ہیں. دونوں چیزیں کریں آپ. فرانزک لیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ جو ہے اس کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہے؟ بہت سپورٹ کرتی ہے جی. سارا کام جیسے ہی واردات ہوتی ہے, فنگر پرنٹ لفٹنگ ہے, اس کی کمپیریزنز ہیں, ڈی این اے ہے, وہ سارا ہم ان کو بھیجتے ہیں. پھر پوسٹ مارٹم ہے, اس میں سے جو چیزیں, کچھ آرگنز ایسے ہوتے ہیں جن کو نکال کے بھیجا جاتا ہے رپورٹس کے لیے. ٹاکسیکالوجی رپورٹ ہوتی ہے کہ باڈی کے اندر کوئی نشاور سبسٹنس تو نہیں تھا, وہ سب ادھر جاتا ہے. اور وہ بڑی بنیادی ہیلپ ہے ان کی جو کنوکشن کورٹس میں ہوتی ہے, اس کے اندر تو بڑی بنیادی کردار ہے ان کا, اور وہ کرتے ہیں, ہماری ہیلپ کرتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. اور میں نے تو یہاں لگنے کے بعد باقاعدہ ایک ایس پی کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ بطور لیزون آفیسر کے کام کرے ان کے ساتھ. تو ایس پی صدر جو ہے ہمارا, وہ باقاعدہ ان کے ساتھ پیریوڈک میٹنگز کرتا ہے, ویکلی میٹنگز. تو جو ہمارے رپورٹس ہوتی ہیں پائپ لائن میں, ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے تاکہ چلاننگ جو ہے وہ تیز ہو سکے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آ سکے. تو وہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی قلت ہے کیونکہ بہت سارے سائلین بھی باہر ہیں, لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے سارا چیزیں کی جا رہی ہیں, تو لاہور کے ایسے جو سائلین ہیں جن کی سنوائی نہیں ہو رہی تھانوں میں, جن کی, تو کیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان صاحب کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں یا ان کو کوئی پرابلم یہاں پہ آتے ہوئے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں کھلے ہیں. آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہاں 1 گھنٹہ 1.5 سے تو تشریف رکھتے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی, میں تو آئی ایم اویلیبل. تو جو آپ کے افسران جو ہیں جو انصاف فراہم نہیں کرتے, جو لوگوں کو بار بار بلوا کے رسوا کرتے ہیں انصاف, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے, بالکل ہوں گے. ڈی اے جی ایز اے انویسٹیگیشن لاہور ہونے کے ناطے سے آپ لاہور کی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے, اور آپ کے جو پولیس افسران, وہ تفتیشی افسران جو صحیح کام نہیں کر رہے, ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ عوام کے لیے تو ظاہر یہی ہے کہ جو ان کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے کسی کرائم کے حوالے سے جو ہوا ہے یا ہونے والا ہے, تو وہ بلا خوف و خطر ہمیں بتائیں. ہم اس پہ ایکشن لیں گے, ان کے نام کو خفیہ رکھیں گے. اور یہ انفارمیشن جب تک ہم تک فلو نہیں کرے گی, کام میں شاید اس نوعیت کی بہتری نہیں آئے گی جو ہم چاہتے ہیں. تو عوام کا اور پولیس کا تو ویسے بھی بڑا کلوز تعلق ہونا چاہیے. انفارمیشن ہم تک ضرور پہنچائیں. 15 پہ کال کرتے ہیں وہ تو چلے اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ رسپونڈ کریں جلدی, لیکن کرائم ہونے سے پہلے کی انفارمیشن اگر مجھ تک پہنچ جائے تو میں بہت ممنون ہوں گا اپنی عوام کا. اور دوسرا ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم مقدور بھر جو ہماری ہمت ہے اس کے مطابق آپ کے لیے موجود ہیں اور کھڑے رہیں گے, اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. جب سے آپ یہاں پہ اس سیٹ پہ آئے, کوئی ایسا بڑا کوئی ریکوری, کوئی ایسی واردات جو ٹریس کی ہو, کوئی ایسی بڑی جو آپ کے ذہن میں ہو؟ تو 4-5 ہفتے میں بے شمار ریکوری, کچھ 3.5 کروڑ کی تو ایک جگہ ہوئی ہے. سی آئی اے نے بھی کی ہے. ہم نے, میرے خیال آپ کے نوٹس میں ہوگا, 5 مرڈرز جو ہیں وہ ہم نے یکسو کیے ہیں پچھلے 4 ہفتے میں. کل بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کی. کافی سارا کام ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. اور ابھی 2-3 دن میں آپ کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے نوٹس میں لاؤں گا. ابھی اس پہ ظاہر ابھی ہم اس کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت کام ہو رہا ہے, اللہ کی فضل سے بڑا کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے ہم تو کوشش ہی کرتے ہیں, اللہ کی مہربانی. میرا آخری سوال آپ سے ڈی اے جی صاحب, کہ یہ ایک بحیثیت پولیس آفیسر, بحیثیت انسان ہونے کے ناطے, کہ یہ آج کل بہت سارے ریپ ہو رہے ہیں اور خصوصاً چھوٹے بچوں کے ساتھ, تو ان کی کیا وجہ ہے؟ کوئی سائیکی پرابلم ہے ان کو, کیونکہ انویسٹیگیشن کرتے ہو, کیا ایشو کیا ہے, کیوں دن بدن یہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے, اس کا بہتر جواب تو آپ کو کوئی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ دے سکتا ہے. کہ میرے خیال ہے اس کی ضرورت ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو اجتماعی اخلاقی گراوٹ ہے اس کے کیا ریزنز ہیں. یہ ایکسپرٹس کا کام ہے, اور شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم یہ اسیس کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں واقعی بہت اضافہ ہوا ہے ریپس میں بچوں کے ساتھ, اور افسوسناک حالات ہیں. تو شاید
تربیت میں کمی آ گئی ہے, شاید فیملی کا یا بڑوں کا, بزرگوں کا وہ کنٹرول نہیں رہا جو آج سے پہلے کی جو جنریشنز تھیں ان کے اوپر تھا. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, یہ ایکسپرٹس کا بیسیکلی لیکن نا تعلیم ہمیں رہن کا, زندگی رہنے کا ایک اچھا انسان بناتی ہے, سیکھنے کا طریقہ بتاتی ہے. تعلیم بہت عام ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں, کرائم بڑھتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, ماں باپ کی تربیت, ماں باپ کی بھی, معاشرے کی بھی تربیت. تو صرف ماں باپ نہیں کرتے. آپ ایسے بچوں کے لیے ماں باپ کو کیسے دیکھنا چاہیے, کنٹرول کیسے کرنا چاہیے ماں باپ کو؟ دیکھیے نظر رکھنی چاہیے. چھوٹے بچے ہیں, اب 4 سال کے بچے کے ساتھ بھی ریپ ہوا ہے بدقسمتی سے, 7 سال کے بچے کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, اور بار بار میں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ ماں باپ کے اوپر ہر چیز ڈال دیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے والدین ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو. لیکن یہ تو ہے نا کہ شاید ان کو اپنے بچوں پہ نظر زیادہ بہتر طور پہ رکھنی چاہیے. چھوٹے بچے ہیں, ان کو باہر نہ جانے دیں انسپروائزڈ, ساتھ جائیں یا کوئی بڑے بزرگ ہوں ساتھ, پھر نکلیں گھر سے باہر. شارق جمال خان صاحب میں بہت مشکور ہوں, آپ نے ٹائم دیا. میں نہیں چاہتا کہ جو سائلین باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو زیادہ انتظار کروایا جائے, لیکن بہت شکریہ کہ میں آیا فوراً. اور اسپیشلی میں مشکور ہوں اپنے ایم ڈی صاحب کا جنہوں نے ایسی شخصیت سے مجھے بلوایا جو ایک اچھے پولیس افسر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں. اور یہ باہر سائلین کھڑے ہوئے ہیں, بہت زیادہ تعداد ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ پھر کسی دن سیٹنگ ہو اور لمبی گفتگو اس حوالے سے ہو کہ یہ جدید اصلاحات جو ہو رہی ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے, جو پیرنٹس ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو ان برائیوں سے, جو اجتماعی برائیاں اور ان کے کیسے ان سے بچا جائے. میں پھر وہ کہوں گا, شکستہ پا ہیں کوئی آسرا بناتے ہیں, مٹا کے خود کو جو ہم ایک خدا بناتے ہیں. جی پنجاب پولیس جو ہے وہ ہماری محافظ ہے, اور جس طرح ڈی اے جی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں انفارمیشن دیں, ہم ان کی جو بھی انفارمیشن دیں گے سیگا راز میں رکھیں گے, ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, جڑیں کہاں پہ ہے. اور یہ اسپیشلی یہ منشیات فروشی اور یہ اس طرح کے یہ اسلحہ جو ناجائز ہے یہ لے کے جو لڑکے گھومتے ہیں تو یہ اضافہ ہوتا ہے کرائم میں. تو یہ فوراً جو ہے پنجاب پولیس کو بتائیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ جس طرح کا کام ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال صاحب آتے ہی کیا ہے, تو یہ آپ کے جو انفارمیشن دیں گے اس کو بھی سیگا راز میں رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.